और फिर फायर ऑफ गॉड के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि फायर ऑफ गॉड बाइबल स्कूल हमारे पास एक ऐसी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जिसके सबब से हम कलाम खुदा को सीख सकते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हम आज जो है वो बाइबल सर्वे को सीख रहे हैं। और आज जिस किताब को हम सीखने वाले हैं वो रूथ की किताब है। बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में ये तकरीबन 8वीं किताब है जिसे आज हम बाइबल मुकद्दस में से सर्वे के तौर पर जो है वो सीखेंगे, इसके अंदर से गुजरेंगे और कुछ मेरी और आपकी जो है वो मदद करे और रहनुमाई करे और हम उस पर्पस उस मकसद को जान सके जिस पर्पस के लिए हवा खुदा ने अपने लोगों के तवस्सुम से अपने लोगों के वसीला से जो है वो इस किताब को लिखवाया और फिर इस किताब का हिस्सा बनाया ताकि जब हम इसे सीखें समझें पढ़ें तो हम खुदा की ग्रेस को और अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें। हम बिल्कुल रूथ की किताब के सर्वे पर आते हैं। हस्ब मामूल जिस तरह से मैं बताता हूँ, आज अगर आप लिख रहे हैं तो ऊपर आप लिख सकते हैं, बड़ी हेडिंग देख सकते हैं, रूथ की किताब का सर्वे आप पर लिख सकते हैं इसे। और उसके बाद जो है वो हम इसके लिए नीचे जो है वो आ जाएंगे और नीचे आप लिख सकते हैं अ, रूथ एक औरत का नाम है और बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में ये दूसरी खातून है जिसके नाम से किताब वाबस्ता है। और ये किताब रूथ के नाम से है और एक और किताब जो है वो आस्तर के नाम से है। और रूथ का जो मतलब है वो है दोस्त, साथी। इसके मुनसिफ के बारे में जो बात सोची जाती है, जो ख्याल की जाती है, और ये किताब जो है वो अपने मुनसिफ का नाम नहीं बताती है। और जो उल्मा हैं हमारे और जो गॉड फादर्स हैं जिन्होंने जो है वो बहुत सी तशरीहात की और बहुत सी बातों में वो मुत्फिक हुए, उन सब खुदाम के मुताबिक जो है कहा ही जाता है कि जो रूत की किताब है ये मुकद्दस दाऊद के नाम से मंसूब की जाती है। मुकद्दस दाऊद का जो है वो नाम इसमें आता है। और इसकी जो सन्ने तहरीर है वो खुदा यीशु मसीह से कबल 1011 साल पहले है और 931 के दरमियान, मीन्स के 1011 से 931 के दरमियान आ, जो है जो कुजात काजियों के दौर में ये एक वाक़या है। और उस वक्त जो है ये किताब जो है वो तहरीर की गई और दरमियान जो है वो लिखी गई। इसके टोटल कुल जो है वो 4 अबवाब हैं और इसका जो मरकजी ख्याल है वो है बेलोस वफादारी और खुलासी देने वाली मोहब्बत। अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो ये खुदा की ग्रेस को, खुदा के रहम को, और जो उससे वफादारी करते हैं उससे डरते हैं और डरने के बाद सच्चाई के खुदा के तलबगार हो जाते हैं, खुदा उनकी जिंदगी में निजात के काम को और अपने फजल को जो है वो जारी कर देता है। क्योंकि रूथ गैर अक़वाम से है लेकिन इसने इसराइल के खुदा को कबूल किया, अपने कौम अपने मजहब को छोड़ा और अपनी सांस नोमी के साथ जो है इसने पूरी वफादारी की और उसी वफादारी का सिला जो है वो खुदा ने इसे दिया। अगर हम इस किताब के मुतालिक थोड़ी सी और गुफ्तगू करें तो मजीद आप नीचे लिख सकते हैं तहरीर का मकसद। मतलब
रूत की किताब क्यों लिखी गई, उसकी वजह क्या है? रूत की किताब बनी इसराइल के लिए लिखी गई थी। ये किताब सिखाती है कि बाज़ औक़ात हकीकी मोहब्बत बिला मुकाबला कुर्बानी की ज़रूरत पड़ सकती है। मीन्स के बाज़ औक़ात हमें हकीकी मोहब्बत में बिला मुकाबला जो है वो कई बार बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इस किताब में रूत ने भी इसी तरह से किया, और हम खुदा के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और इससे हकीकी मोहब्बत और एहसान का बदला मिलता है। खुदा उन लोगों को जो उसके साथ वफादारी की ज़िंदगी गुजरानते हैं या गुजारने की कोशिश करते हैं, उन पर खुदा का फजल अलग तरह से हो जाता है, और अतात गुजारी या अतात गुजार खुदा के मंसूबे में होता है, और खुदा रहम करने वालों पर जो है वो रहम करता है। और रूत की किताब, इस किताब के बारे में हम सीख रहे हैं, रूत की किताब ये बयान करने के लिए लिखी गई थी कि किस तरह एक जवान मुआवरी औरत अपनी कमाल वफादारी और गहरी मोहब्बत के इजहार के बाइस इसराइल के बादशाह दाऊद की परदादी बन गई। किताब के तहरीर किए जाने का दूसरा मकसद बनी इसराइल की तारीख में कज़ात के दौर की एक मुस्बत और मुतहरिक कहानी को महफूज करना भी था। ये किताब हमें एक खुदा परस्त घराने के बारे में बताती है, जिसकी वफादारी ने अपने वक्त में एक ज़बरदस्त मिसाल कायम की। ये रूहानी अखलाकी गिरावट पर अरूज पर थी। और इस किताब का अगर हम जायज़ा लें, बड़े ध्यान से समझिएगा, छोटी किताब है लेकिन बड़ी खूबसूरत किताब है। और अगर हम इस किताब के जायज़े पर चले जाएं, और जायज़ा से पहले मैं आपको जो है वो इस किताब की जो है वो कुलीदी आयत बताना चाहता हूँ। इस किताब की तकरीबन 3 कुलीदी आयात हैं, जिन्हें अगर हम समझ लें तो ये चारों के चारों बाप जो हैं, और रूत और नोमी, और जो इनमें और दीगर अ, किरदार हैं, और जो खुदा का किरदार है इसमें, वो हमें बड़ा वाज़ेह समझ आ जाता है। आप ऊपर हेडिंग दे सकते हैं कुलीदी आयात, और कुलीदी आयात में रूत की किताब में से रूत पहला बाप उसकी 16वीं आयत है। वहाँ पर लिखा है कि रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर, मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं वहां या मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। आयत नंबर 2, दूसरी आयत जो कलीदी है, रूत की किताब है, तीसरा बाब है, नामी आयत है। देखिए, तब उसने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं तेरी लौंडी हूँ, सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नजदीक का कुर्बती है। तीसरी आयत, रूत की किताब चौथा बाब और 17वीं आयत। और उसके पड़ोसियों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी, नोमी के लिए बेटा पैदा हो। सो उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वो यसी का बाप था, और दाऊद जो दाऊद का बाप है। ये 3 कुलीदी आयात हैं इस रूत की किताब में से। और अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है वो इसका जायजा, जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी जायजे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप ऊपर हेडिंग दे सकते हैं, जब उसके बाद भी अगर आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं, आ, आ, जायजा ऊपर बड़ी हेडिंग दें और नीचे साथ में लिखते चले जाएं। मखलसी देने वाली मोहब्बत की ये कहानी कहत के दौर में शुरू होती है, जिसके बाइस अली मलक
یہودیہ کو چھوڑ کر اپنے خاندان سمیت مواب چلا گیا۔ یہ پہلے باب کی پہلی 2 آیات ہیں۔ خاندان کے حالات اس وقت بدتر ہو گئے جب ایلی ملک اور اس کے دونوں بیٹے مواب میں مر گئے اور ماں اور دونوں بہنیں بیوہ ہو گئی۔ اور اس دور کے جو ہے وہ 4 اہم حصے ہیں۔ پہلا حصہ نمبر 1 نومی جو ایلی ملک کی بیوہ اور اس کی وفادار موابی روت یہودیہ کے بیت الحم کو لوٹ جاتی ہیں، پہلی بات۔ سیکنڈ پوائنٹ، خدا کے منصوبے کے مطابق روت بعد میں بوئز سے ملتی ہے جو کہ ایلی ملک کا ایک رشتہ دار اور مالدار شخص ہے، یہ باب نمبر 2 ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، نومی کی حوصلہ افزائی کے باعث روت قربتی ہونے کی شریعت کے مطابق بوئز پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، یہ باب نمبر 3 میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، نزدیک کے قربتی کے طور پر بوئز نے نومی کی جائیداد خرید لی اور اس سے شادی کر لی، اور اس پہ ایک بات بتاتا چلوں، اس وقت میں ایک روایت تھی کہ جو وراثتی طور پر رشتہ دار کی جائیداد خریدنے یا حاصل کرنے کا پہلا حقدار ہوتا تھا، وہ جائیداد کے خاندان میں سے ہی کوئی شخص ہوتا تھا جو اس کا حقدار ہوتا تھا، اور یہ ایک روایت تھی، یہ ایک قانون تھا اس وقت میں۔ خدا نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے عبید رکھا، جیسے میں نے پہلے ورس پڑھی تھی، جو داؤد بادشاہ کا دادا تھا۔ اگرچہ کتاب کا آغاز تو بڑے دکھ اور مصیبت کی حالت سے ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام نومی روت اور تمام اسرائیل کے لیے عظیم شادمانی اور تکمیل پر ہوتا ہے۔ اس کتاب کے پس منظر کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کروں، پھر ہم اس کتاب کے جو ہے وہ اندرونی حصے میں چلیں گے اور پھر ہم اس کے خاکے کو جو ہے وہ سمجھیں گے۔ آپ اوپر بڑی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، روت کی کتاب کا پس منظر، اور نیچے آپ تحریر کر سکتے ہیں تاریخی طور پر روت کی کتاب قضات کے دور میں ایک اسرائیلی خاندان کی زندگی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ اس دور کا پس منظر جاننے کے لیے قضات کا تعارف، جیسے میں نے قضات کی کتاب میں تعارف پڑھایا تھا، آپ تھوڑا اس کو بھی اگر دوبارہ بعد میں تعارف پڑھیں گے تو آپ کو مزید اس کے پس منظر کے متعلق جو ہے یہ بات سمجھ آ جائے گی جو میں نے ابھی تحریر کی۔ جغرافیائی اعتبار سے پہلی 18 آیات میں مواب کی سرزمین بحر مردار کا جو مشرقی حصہ تھا یہ وہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ باقی ماندہ واقعات یا تو یہودیہ کے بیت الحم میں وقوع پذیر ہوئے یا اس کے نزدیک، اور ادبی لحاظ سے روت کی کتاب ان 5 تمہاروں میں سے ایک ٹھہری جنہیں اپوکرافا یعنی کتب مقدسہ کے تیسرے حصے کو کہا جاتا ہے، مطلب جنہوں نے کہا جاتا ہے جسے ہم عبرانی کی بائبل کے طور پر جانتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی واضح بات تھی کہ ہر ایک کتاب کسی ایک سالانہ یہودی تہوار کی جو 5 کتابیں تھیں ان میں سے ایک جو ہے وہ روت کی کتاب ہے، اور ہر ایک کتاب کسی ایک سالانہ یہودی تہوار یا جشن کے موقع پر عام طور پر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ تحریر کی جاتی تھی۔ چونکہ روت کی کتاب کا جو کتاب کے واقعات کا اہم حصہ فصل کی کٹائی کے موسم پر وقوع پذیر ہوا تھا، اس لیے یہ دستور بن گیا جب یہ کتاب لکھی گئی، اور اس کے بعد ایک دستور بن گیا اس کتاب کو فصل کی کٹائی کی عید کے موقع پر ہی پڑھا جائے، جس سے ہم عید پینٹیکوس جو ہے وہ عید پینٹیکوس کے نام سے جو ہے وہ لفظوں میں جو ہے وہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ کتاب روت کے گھرانے اور اس کے خاندانی شجرے کو
داؤد بادشاہ تک بیان کرتی ہے، اس لیے قیاس یہ ہے کہ یہ اسی دور میں لکھی گئی، مطلب جب بنی اسرائیل میں قاضیوں کا دور تھا، مطلب یہ اسی دور کا یہ واقعہ ہے، اور یہ اسی دور میں جو ہے وہ لکھی گئی ہے جب داؤد بادشاہ تھا۔ کتاب کے منصف کے بارے میں کتاب مقدسہ میں کوئی واضح بات نہیں ملتی ہمیں اس میں، وہ بھی یہودی روایت جو ہے، مطلب یہودی روایتوں میں جو تالمود کی کتاب ہے، قدیم یہودی تصانیف ہیں اور کتاب مقدس کی تفاسیر کا ایک مجموعہ ہے، اور جس پر یہودی شریعت کی بنیاد ہے، وہ ساری جو تحریریں ہیں وہ اس روت کی کتاب کے کو جو ہے وہ سامویل کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرتی ہیں، مقدس سامویل نبی کے ساتھ جو ہے اٹیچ کرتی ہیں۔ اور اب ایک اور ہیڈنگ دیں آپ، اور اس کے نیچے ہم پڑھیں گے نمایاں خصوصیات اس کتاب کی، روت کی کتاب کی نمایاں خصوصیات، آپ بڑی ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ اور روت کی کتاب کی جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ 6 ہیں، اور یہ 6 اہم ترین ہیں، اور ان 6 اہم ترین خصوصیات کو جو ہے وہ yes. اوکے سوری بھائی، وہ شاید انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے ایک دم سے وہ فون بند ہوا۔ سو واپس آتے ہیں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم روت کی کتاب کی نمایاں خصوصیات کو جو ہے وہ دیکھیں گے، اور روت کی کتاب میں 6 اہم نمایاں خصوصیات جو وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 جو ہے بائبل مقدس کی ان 2 میں سے ایک کتاب جو عورتوں کے نام پر ہے، مطلب یہ روت کی کتاب کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے، جو پہلی کتاب ہے وہ مطلب وہ آسر کی کتاب ہے، اور پھر روت کی کتاب۔ نمبر 2، یہ وہ کتاب ہے جو قضات کے پس اور اخلاقی مذہبی گراوٹ کے دور میں بیت الحم میں بسنے والے ایک خدا پرست خاندان کی انتہائی دکھ اور عظیم شادمانی کو بیان کرتی ہے۔ نمبر 3، یہ خدا کے منصوبہ نجات کی تصویر پیش کرتی ہے۔ اور نمبر 4، لفظ نجات، بحالی یا خلاصی پوری کتاب میں پائے جانے والا مرکزی خیال ہے، اور نزدیک کے قربتی کے طور پر بوئز کا کردار پرانے اہدامہ میں پائے جانے والی ان واضح تصاویر میں سے ایک ہے کہ کس طرح بعد میں یسوع مسیح ہماری زندگی کی قیمت چکائے گا اور صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں آزاد کرائے گا۔ مطلب کہ روت کی کتاب میں یہاں پر جو بوئز کا کردار ہے کہ کس طرح سے پھر وہ کھیت خریدتا ہے، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ کمٹمنٹ کرتا ہے، اور پھر اس سے شادی کرتا ہے، اور پھر اس سے جو ہے جو ہے وہ خدا ترس نسل جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ مطلب یہ پوائنٹ ہے آخر میں جو میں نے صلیب اور جان دینے تک لفظ کی میں نے بات کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، روت کی کتاب سب سے زیادہ مسلمہ آیت کے روت کے وہ الفاظ ہیں جو اس نے نومی سے کہے تھے۔ مواب سے جانے سے پہلے اس نے اپنی ساس سے کہا تھا کہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی،
اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ یہ بڑی نمایاں خصوصیت ہے اس کتاب کی۔ اور روت موابی تھی، میں یہاں پر تھوڑا سا کوٹ کرتا چلوں، اگر آپ کو پتہ ہو، اگر آپ نے بڑے دھیان سے اس کتاب کو پڑھا ہے، اور میں نے کہا بھی تھا کہ ضرور آپ تھوڑا بہت ریڈ کیا کریں، تاکہ جب میں کلام خدا میں سے آپ سے کسی بھی کتاب کے متعلق سروے کی بات کرتا ہوں، تو پھر جب میں دوبارہ بات کروں تو آپ کی دہرائی ہو جائے اور اس طرح سے آپ کو پتہ لگ جائے۔ اور اگر آپ نے مواب کے خاندان کے متعلق یا مواب کی نسل کے متعلق خدا کے جذبات اور احساسات کو پڑھا ہو، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ خدا کہتے ہیں مجھے مواب سے نفرت ہے، اور آئی ڈونٹ نیڈ موابی پیپل، مجھے یہ لوگ پسند نہیں ہیں اور مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ پرانے مطلب عہد نامہ میں جو ہے وہ زبردست طریقہ سے جو ہے وہ خدا نے کہا تھا، خدا کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ استثنا کی کتاب میں جو ہے وہ یہ ریفرنس ہے، اور وہاں پر خدا نے کہا تھا کہ مجھے یہ لوگ نہیں چاہیے۔ سوری، احبار کی کتاب میں بھی خدا نے اس بات کو جو ہے وہ کوڈ کیا تھا۔ تو بھی پوائنٹ نمبر 6 پر آتے ہیں۔ یہ کتاب زندگی کی حقیقی تصویر کو جد و جہد اور رنج و علم کو پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب اس بات کو بھی پیش کرتی ہے کہ خدا ان لوگوں کے دکھوں کو جو اس کے ساتھ اور مطلب خدا کے ساتھ اور اس کے مقصد کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، کس طرح خدا ان کے شکستہ حالوں کو فتح بندی میں تبدیل جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور یہ 6 جو ہے وہ خاص پوائنٹ تھے جن کے بارے میں نے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا یہاں پر بتایا ہے، اور پھر میں نے آپ کو جو ہے وہ کلیدی آیات بتائیں، اور پھر اس کی جو خوبصورت بات ہے، یہ اس کتاب کا اگر خاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہاں پر، تو تقریباً اس کے 7 پوائنٹ بنتے ہیں، 7 حصے بنتے ہیں۔ مطلب اگر ایک خاکہ اس کا کھینچا جائے کہ کس باپ کی کس ورس سے کس باپ کی کس آیت تک جو ہے کون سا واقعہ ہے اور یہ کیا ترتیب ہے، اور اسے جو ہے وہ کھینچا گیا ہے۔ اور اب میں روت کی کتاب کا خاکہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد ہم مزید اس کتاب کے اندر جائیں گے اور کچھ چیزوں کو ریڈ کریں گے، اور اس پر جو ہے وہ ہم بات بھی کریں گے جس طرح رنٹوس ہماری مدد کرے گا۔ اس کا خاکہ اوپر لکھ سکتے ہیں آپ بڑی ہیڈنگ میں، روت کی کتاب کا خاکہ، اور نیچے آپ پوائنٹ نمبر 1 دے سکتے ہیں، نومی کی مصیبت۔ یہ پہلے باب کی پہلی 5 آیات ہیں۔ نمبر 2، نومی اور روت، اور یہ پہلے باب کی 6 آیت سے 22ویں آیت تک ہے، اور اس میں 3 پوائنٹس آگے ہیں۔ اے، نومی کا مواب سے جانے کا فیصلہ۔ بی، روت کی محبت اور وفاداری کا اظہار۔ نمبر سی، نومی اور روت کی بیت الحم روانگی۔ ایک اور ریفرنس دینے لگا ہوں، پہلے باب کی 6 آیت سے 13ویں آیت تک، اور جو میں نے بتایا کہ روت کی محبت اور وفاداری کا اظہار، یہ پہلے باب کی 14ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ہے۔ اور پھر جو پوائنٹ نمبر سی میں نے بتایا، یہ پہلے باب کی 19ویں سے لے کر 22ویں آیت تک ہے۔ اور اس طرح سے یہ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے، نومی اور روت، اور اس کے اندر 3 میں نے آپ کو جو ہے وہ آگے پراپرٹیز بتائیں، اے بی سی۔ آگے نمبر پھر بڑا 3 دیں گے، اور ہیڈنگ لکھیں گے، روت کی بوئس سے فصل کاٹنے کے کھیت میں ملاقات۔
اور یہ ریفرنس اس کا آپ دے سکتے ہیں دوسرے باب کی پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 23 تک 23ویں آیت تک. روت کی کتاب چیپٹر 2 ورس نمبر 1 اینڈ 23. اور اس میں بھی جو ہے وہ آگے پوائنٹس ہیں. اے، روت کے کام کا آغاز. یہ چیپٹر 2 کی پہلی 7 آیات ہیں. اور پھر نمبر بی، بوئز کی روت پر مہربانی ہے. یہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 8 سے 16 تک ہے. اور پھر پوائنٹ نمبر سی، روت کا نومی کو بوئز سے ملاقات کا حال احوال بتانا. مطلب روت جب واپس اپنی ساس کے پاس جاتی ہے اور بوئز کے بارے میں ساری وہ گفتگو کرتی، بات چیت کرتی، بتاتی ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے. اور یہ بھی چیپٹر 2 ورس نمبر 17 سے 23 تک ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4، اس کی آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں، روت کا بوئز کے پاس کھلیان میں جانا. مطلب اس کھیت میں جانا اور رات کو وہاں پر مطلب کھیت میں جانا. اور یہ چیپٹر 3 ہے اور اس کی پہلی 18 جو ہے وہ ورسز ہیں. مینس کے چیپٹر 3 ورس نمبر 1 اینڈ 18، 18ویں آیت تک. اس میں بھی 4 پوائنٹس ہیں، آگے 4 پراپرٹیز ہیں. نمبر 1 مطلب اے، نومی کی روت کو بوئز کے بارے میں ہدایات. یہ چیپٹر نمبر 3 کی ورس نمبر 5 ہے. پہلی 5 آیات سوری، روت کے قریبی کو بوئز سے درخواست. نمبر بی ہے، مطلب بوئز نے روت کے قریبی کو جب درخواست کی. یہ تیسرے باب کی 6 آیت سے نامی آیت ہے. یہ 3 آیات میں جو ہے وہ بوئز جو ہے وہ جو روت کا قریبی تھا، قربتی تھا، مطلب قریبی رشتہ داروں میں تھے، ان سے جب اس نے درخواست کی کہ آپ روت کا اور نومی کا اور جو ہے وہ کچھ خیال کریں یا کچھ جو بھی پلاننگ ہے وہ پڑھ لکھا ہوا ہے. اور نمبر سی، بوئز کا روت کو جواب اور رہن سہن. یہ تیسرے باب کی 10ویں سے 15ویں آیت 5 آیات ہیں. اور نمبر ڈی، روت کا نومی کو رواداری بتانا. مینس کے یہاں پر پوائنٹ نمبر ڈی میں یہ ہے، اگر آپ وہاں پر پڑھیں تو روت جو ہے پھر وہ نومی کو وہ سب کچھ بتاتی ہے جو بوائز نے اس کے ساتھ کیا. اور یہ تیسرے باب کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک ہے. اور اس طرح یہ پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوتا ہے. آپ پوائنٹ نمبر 5 بڑی ہیڈنگ دیجیے، بوئز کا روت سے بیاہ کرنا. یہ چوتھے باب کی پہلی 13 آیات ہیں. اس میں بھی پوائنٹ اے ہے. پوائنٹ اے میں یہاں پر جو چوتھے باب میں جو ترتیب بنی، جو وہاں پر لکھا پڑا گیا ہے، قربتی کا معاہدہ. چوتھے باب کی پہلی 12 آیات. مطلب اس میں ہوا کیا، وہ اس کا نومی کے قربتی رشتہ دار سے معاملہ طے کرنا، وہ اس کا نومی کی جائیداد خریدنا اور اس کے ساتھ اپنی شادی کا اعلان کرنا. مطلب اس معاہدے میں یہ چیزیں ہوئیں، یہ 2 معاہدے ہوئے جو اس نے بوئز نے کیے. اور نمبر بی، پھر روت کی شادی اور اس کی اولاد ہونا یا اس کا بیٹا ہونا. یہ چوتھے باب کی آیت نمبر 13 ہے، صرف ایک ورس ہے. اور نمبر 6 پر ہے، بڑی ہیڈنگ دیں گے، نومی کی برکت اور تکمیل. یہ چوتھے باب کی 14ویں آیت سے 17ویں آیت تک ہے. اور پھر پوائنٹ نمبر 7، یہ بھی بڑی ہیڈنگ دیں گے، خاندان کی تاریخ فارس سے داؤد تک. یہ چوتھے باب کے 18ویں سے 22ویں آیت تک ہے.
اور یہ 7 بڑے پوائنٹس میں، اور پھر نیچے چھوٹے جو ہے وہ پراپرٹیز میں جو ہے روت کی کتاب کا سارا خاکہ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیا ہے یہاں پر۔ اور روت کی کتاب کو پڑھنے کا میتھڈ، جیسے میں ہر کتاب کے مکمل سروے کے مکمل ہونے پر یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کتاب کو کس طرح سے پڑھنا ہے، تو اس کتاب کو آپ کو ایک ہی دن میں مکمل پڑھنا ہے۔ جیسے پیچھے میں بتاتا رہا کہ ایک دن میں 3 چیپٹر پڑھنے ہیں، ایک دن میں 4 چیپٹر پڑھنے ہیں، ایک دن میں 2 چیپٹر پڑھنے ہیں، ایک دن میں 5 چیپٹر پڑھنے ہیں، تاکہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں ٹھیک طرح سے سمجھ آ سکے، اور جو واقعہ شروع کہاں سے ہوا، ختم کہاں پر ہوتا ہے، اور اس کا پرپس کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ پارٹ وائز جو ہے وہ ایپیسوڈ وائز جو ہے وہ بائبل مقدس کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ اور ایپیسوڈ وائز میں آپ کو ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں جو ہے وہ روح کی کتاب کی جو ہے وہ اسٹڈی کرنی ہے، اسے ایک ہی دن میں پڑھنی ہے، پھر آپ جو ہے وہ بڑے دھیان سے جو ہے وہ اسے سمجھ سکیں گے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں آ جائیں، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ پہلے باب کی آیت نمبر 16 پر تھوڑا وقت ہم بائبل مقدس میں سے ہم بات کریں گے۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے، اب ہوا یہاں پر اصل میں کیا؟ اگر میں پہلی ورس سے پڑھوں، لکھا ہے، اور ان ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا، اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کو لے کر چلا گیا۔ وہ آپ کے ملک میں کیا سوری میں میرے پاس یہاں پر پیج تھوڑا ڈسٹرب ہے، میں دوسری بائبل نکال لوں پلیز ذرا جلدی سے، تاکہ میں اس ورس کو مکمل اور ٹھیک اور درست پڑھوں، اور پھر ہم یہاں پر بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ اسے یہاں سے ہجرت کرنا پڑی، اور یہ ہجرت کرنے کی وجہ کیا ہے، اور جب ہجرت کی ہے تو آگے جا کر بھی اسے کچھ اچھا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک بڑا جو ہے وہ لاس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ میں اس ورس کو دوبارہ پڑھتا ہوں، روت کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی ورس ہے۔ لکھا، ان ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا، اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے۔ اب پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ آخر دور قاضیوں کا ہے، اور میں نے آپ کو قضات کی کتاب میں سے کافی جو ہے وہ پڑھایا، اور لیکن بہت چیدہ، بہت مطلب جو گہرے طور پر تو ہم نہیں اسے ریڈ کر سکے، چونکہ ہمارا کافی ویکلی بائبل کلاس ہے، تو اور لکھا کہ ان ہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قاضیوں کے دور کی بات ہے۔ یہ جو روت کا واقعہ ہے یہ قاضیوں کے دور کا ہے، یہ قضات کی کتاب کے جو گزرے ہیں بڑے بڑے سورما، اور یہ ان کے دور کی بات ہے۔ اور اگر آپ نے قضات کی کتاب کو بڑے دھیان سے پڑھے تو جب بنی اسرائیل نے گناہ کیا، تو خدا نے غیر قوموں کو قوت دی، طاقت دی، تاکہ وہ اسرائیل پر چڑھائی کریں، اور اسرائیل پر جب چڑھائی کریں اسرائیل کو ڈسٹرب کریں، اور اسرائیل کو پھر یاد آئے کہ ہم نے گناہ کیا اور ہم نے اپنے خدا کے پاس جانا۔ اور یہاں پر بھی اسرائیل سے جب گناہ سرزد ہوئے تو پھر کال پڑ گیا زمین پر، اور جب کال پڑ گیا تو یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد، ٹھیک ہے جی، اپنی بیوی اور اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر ایک الگ ملک میں چلا گیا جو مواب کا ملک ہے۔ اور جب وہاں پر یہ شخص چلا گیا جس کا نام ایلی ملک ہے، تو اس نے وہاں پر جا کر رہائش کی، اور وہاں پر جانے کے بعد اس نے دونوں بیٹوں کی جو ہے وہ شادیاں بھی کر دیں، اور پھر یہ خود بھی مر گیا، اور اس کے دونوں بیٹے بھی جو ہے وہ مر گئے، ہمیں ملتے ہیں یہاں پر۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ کیا وجہ بنی؟ وہاں پر کال ہے اور وہ مرنے سے ڈر رہا تھا، اور مرنے سے ڈرتے ہوئے اس نے کہا کہ چلے میں جو ہے وہ آپ کے علاقے میں چلے جاتا ہوں، وہاں پر چلے میں نہیں مروں گا، میرے بیٹے نہیں مریں گے، اور میری نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے گی، اور چلیں ہمیں کھانے پینے کو ملے گا۔ لیکن دکھ کی بات کیا ہے؟ دکھ کی بات یہ ہے کہ ملک بھی گیا اور اس کے دونوں بیٹے بھی، محلون اور کیلون، یہ دونوں بھی جو ہے وہ آ، آ، مر گئے ہمیں ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب کیا ہوا کہ وہ تینوں بیوائیں، ساس اور بنی دونوں اس کی بہویں جو ہے وہ رہنے لگی، اور یہاں پر بڑا عجیب معاملہ پیش ہے۔ اور اس کی جو ان کی سانس ہے وہ انہیں کہتی ہے کہ بھائی آپ دونوں جو بیٹیاں ہوں، آپ اپنے اپنے جو ہے وہ گھروں کو لوٹ جاؤ، اور ابھی آپ جوان ہو، اور آپ جوان ہو اور جا کر آپ نئے سرے سے اپنی زندگیاں جو ہے وہ شروع کرو۔ اور یہاں پر بے شک آ، روت کی سانس کو جو ہے وہ علم تھا، نومی کو علم تھا کہ میں اکیلی پڑ جاؤں، لیکن اسے دیکھیں، اسے ان کی فکر ہے، اور اسے یہ نہیں سوچا کہ میں اکیلی پڑ جاؤں گی، یہ دونوں چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اسے یہ بھی پتا تھا کہ میرے پاس انہیں دینے کو کچھ ہے تو نہیں، اور میں کہاں سے کماؤں گی، ان کو کہاں سے کھلاؤں گی۔ لیکن یہ کتاب نومی اور روت کے درمیان موجود مضبوط تعلق اور محبت کو ظاہر کرتی ہے، اور ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمارے اپنے خاندانوں کے افراد کے لیے وفاداری اور شخصی قربانی حقیقی جو ہے وہ دینداری ہے۔ ممی شاید یہ بات سمجھتی تھی کہ خدا کا ہاتھ جو ہے وہ میرے خلاف ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ بھی چلے جاؤ۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ قربت اور اس قریبی رشتے کے بارے میں جب وہ واپس بیت الحم چلی جائے گی، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ اس کی بہو جو ہے وہ روت کی شادی ہو جائے گی، اور روت کی شادی ہونے کے بعد جو اس میں سے اولاد پیدا ہوگی، اور پھر وہ آگے جا کر اسرائیل کا جو ہے وہ بادشاہ بنے گی۔ اور یہ وہ جو کتاب میں لکھا ہے، رومیو کی کتاب میں جو بات لکھی ہے کہ خدا جو ہے وہ برائی میں سے بلائی کو پیدا کرتا ہے، اور یہاں پر خدا نے ان کے لیے برائی میں سے اصل میں آج جو ہے وہ بلائی کو جو ہے وہ زبردست طریقہ کے ساتھ پیدا کیا۔ اور یہ کتاب اصل میں ہمیں خاندان کے بارے میں بتاتی ہے، ہمارے ذاتی جو خاندانی تعلق ہیں، رشتے ہیں، ناطے ہیں، ان کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور ایک اور بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، وہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اگر غیر اقوام کے لوگ بھی ہماری خدا کو دل سے مان لے اور ایمان لے آئیں، تو خدا ان پر بھی جو ہے وہ آ، رحم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا ان پر بھی جو ہے وہ اپنے فضل کو کرنے سے جو ہے وہ باز نہیں آتا ہے۔ اور اور جس خاندان گھرانے سے آ، یہ خاتون تھی، اسے کیا کہتے ہیں، روت تھی، خدا نے اس قوم کے لیے بڑے سخت لفظ کہے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ بائبل مقدس کو بڑے دھیان سے پڑھتے ہیں، تو میں کئی بار کہتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے وہ بائبل مقدس کو جو ہے وہ ریڈ کیا کریں، چونکہ ریڈنگ سے جو ہے وہ ہمارے وقت اور حالات جو ہیں وہ بدلتے ہیں، اور جو کچھ ہم پڑھتے اور سمجھتے ہیں پھر وہ ہماری زندگیوں میں کس طرح سے جو ہے وہ وقوع پذیر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی موجود ہے اور اس کا مائک آن ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک ریفرنس جو ہے وہ ضرور میرے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کریں۔ احبار کی کتاب نکالیں، اس کا 19واں باب اور اس کی آیت نمبر 9 کو جو ہے وہ کوئی بھی تلاوت کرے پلیز۔
پلیز کوئی بھی مائک آن کرے. جی پاسٹر جی میں پڑھتی ہوں. احبار کی کتاب 19 باب اور اس کی 9 آیت پڑھنی پاسٹر جی. یس یس. جی خدا ان کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا، اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالیوں کو چن لینا. آمین. پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا مدد کر دے. آمین آمین. اب یہاں پر میرا پڑھانے کا پرپس کیا اس بات کو، اب یہاں پر اگر اسی ورس کے مطابق آپ دیکھیں کہ جو اس کھیت کا مالک ہے اور اس نے اپنے نوکروں کو جو اس کھیت کو جو ہے وہ کاٹ رہے تھے، فصل جب پک گئی تھی اس کی درانتی سے اسے کاٹ رہے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ آپ نے خدا کے کلام کے مطابق کرنا ہے، اور جو کارنرز پر بالیاں ہوں اور جو آپ کے ہاتھوں سے گر جائیں آپ کو انہیں نہیں اٹھانا ہے. اور یقین کریں یہ جو نیچے گرے ہوئے سمجھ سٹے تھے، یا آپ سمجھ لیں کہ جو فصل کے کچھ دانے تھے جو گرے ہوئے تھے، اور ان دانوں کو دیکھ کر روت جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوئی تھی، اور روت نے وہاں پر جا کر انہیں اپنے لیے چننے کی کوشش کی. شاید وہ اس سے پہلے نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر جو اس کھیت کا مالک ہے وہ کون ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ میرا تعلق کیا بن جائے گا. اور وہ اس کھیت میں نیچے گرے ہوئے سٹے چننے گئی. بڑے دھیان سے سنیے گا. اور اسرائیل کے خدا نے اسی کھیت کا اسے مالک بنا دیا. آسان لفظوں میں اسی کھیت کی خدا نے اسے مالکن بنا دیا. یہ خدا کا رحم، یہ خدا کا طرز، یہ خدا کا فضل ہے، اور یہ خدا کی جو ہے وہ بڑی زبردست جو ہے وہ وفاداری ہمیں یہاں پر جو ہے وہ ملتی ہے. اور بوئز خدا ترس شخص تھا. بوئز ہے وہ واقعی بڑا خدا تر شخص تھا، اور یہ خدا کے کلام کو وہ جاننے اور سمجھنے والا تھا، اور شریعت کے مطابق جو ہے وہ اپنی جسمانی زندگی کو اور اپنے کاروبار کو بھی کرنے والا تھا. اور چونکہ کھیت کھلیان اس کے کاروبار تھے، اس کی فصلیں تھیں، اور اس نے وہاں پر کھیت میں کہا تھا کہ جو بالیاں سائڈوں پر رہ جائیں یا نیچے گر جائیں آپ کو انہیں نہیں جو ہے وہ اٹھانا ہے. اور اگر وہ گری نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ روت کو کسی اور کے کھیت میں جانا پڑتا، اور جو کسی اور کے کھیت میں جاتی تو شاید وہ اور زیادہ مصیبت اور جو ہے وہ دکھ اٹھاتی. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ کیا ہے، یہ آج کے دور میں کیا ہے. آج کے دور میں جو بہت اچھے شہر ہیں، اچھے ملک ہیں، ان شہروں میں کھیت نہیں ہیں، لیکن لوگ وہاں پر بھی آتے ہیں، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے مانگتے ہیں، اور یہاں پر یہ اٹھا رہی تھی. کیا آپ جتنے میری بات کو سن رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی ٹیلی ویژن میں، کسی ڈاکومنٹری میں، کسی ڈسکوری چینل پر، یا اپنی ذاتی زندگی میں، یا غریب ملکوں میں آپ نے کوئی ایسا سین دیکھا ہو، کوئی شخص کسی کچرے کے ڈھیر سے یا کسی ایسی جگہ سے کچھ کھانے کو اٹھا رہا ہے اور پھر سے وہ اپنا پیٹ بھرنے والا ہے، یا وہ ٹکڑے جو گر جاتے ہیں ان کو اٹھا رہا ہے کسی ہوٹل کے باعث سے، اور پھر وہ اس سے کھا رہا ہے، اس کا پیٹ بھر رہا ہے، اپنا پیٹ بھر رہا ہے، اور جو اس کی ذمہ داری میں ہے وہ اس کے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کر رہا ہے. روت کی غربت کی جو لکیر ہے، میں اصل میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پر. اور جو نومی کی غربت کی لکیر ہے وہ دیکھیں آپ کس حد تک ہے. اور جو ورس پڑھی گئی لکھا ہے کہ وہ اس کو ان بالیوں کو آپ نے نہیں اٹھانا ہے، وہ غریب غربا کے لیے ہیں، وہ یتیم کے لیے ہیں، وہ جو ہے وہ بیکاری کے لیے، آسان لفظوں میں. اور کس طرح ایک مانگنے والے کی طرح، ایک بیکارن کی طرح جو ہے وہ روت اس کھیت میں آتی ہے، لیکن روت جوان ہے،
اور روت کے یہ جو لفظ تھے نومی کو کہ تو جہاں جائے گی میں جاؤں گی، تو جہاں رہے گی میں وہاں رہوں گی، تیرا خدا میرا خدا ہوگا اور تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے۔ اور یہ بڑی زبردست جو ہے وہ ایک بہو ہونے کی اور وفادار جو ہے وہ بہو بیٹی ہونے کی اگزامپل ہے۔ اور انہی لفظوں نے، میں اس بات کو خیال کرتا ہوں کہ انہی لفظوں نے اسرائیل کے خدا کو آسمانوں سے متحرک کر دیا، اور پھر ان کے دل میں دوبارہ اس بات کو ڈالا نومی کے کہ وہ اپنے ملک میں واپس جائے۔ اور جب وہ اپنے ملک میں جاتی ہے تو خدا وہاں پر کس طرح سے جو ہے وہ بوئس کے ساتھ جو ہے وہ ملاتا ہے، اور پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اور پاک دامنی کے ساتھ جو ہے وہ اسے بھیاتا ہے۔ اور بوئز یہاں پر ایک بڑا زبردست ہے وہ ہمیں راست باز شخص نظر آتا ہے۔ اور پھر روت دیکھیں، روت کی صرف یہی حالت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یسوع مسیح کے نسب نامہ میں چلے جائیں تو روت کا ذکر مقدس یسوع مسیح کے نسب نامہ میں بھی آ جاتا ہے۔ آپ متی کے انجیل کا پہلا باب اس کی 6 اور 7 آیت کو ریڈ کر سکتے ہیں وہاں پر کہ کس طرح سے جو ہے روت کی وفاداری نے اسے اسرائیل کے نجات دہندہ کی جو ہے وہ قبیلے میں، نسل میں یا فرست میں جو ہے اسے ڈال دیا۔ اور یہ بڑی زبردست ہمیں یہاں پر بہو اور جو ہے وہ بیٹی یہاں پر نظر آتی ہے۔ اور پرپس کیا ہے، بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ آج ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہمارے گھرانوں کی جو بہویں ہیں، وہ کدھر ہیں؟ ابھی تو میں نے ایسے ایسے معاملات میں ڈیورس کو دیکھا ہے، یہ میری ضرورت نہیں پوری کر سکتا، آئی ڈونٹ نیڈ دس، مجھے یہ مرد نہیں چاہیے، مجھے یہ ہسبینڈ نہیں چاہیے، مجھے یہ خاندان نہیں چاہیے، ان کے ساتھ میرا ذہن نہیں ملتا، میرا دل نہیں ملتا۔ اور کرسچن ہونے کے باوجود، چاہے ہم کسی بھی کنٹری میں بیٹھے ہوں، اور کرسچنز ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہم جو ہے وہ رشتے اور تعلق کو توڑ دیتے ہیں اور ڈیورس تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر روت کی وفاداری دیکھیں آپ، کیسی زبردست جو ہے وہ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ کردار ملتا ہے۔ کیونکہ اس کا شوہر مر گیا، لیکن خدا جو اس کے بعد اس کو شوہر دے رہا ہے وہ زبردست اور خوبصورت اخلاق، مزاج اور ایمان کا مالک ہے۔ مجھے اور آپ کو یہاں پر خاندانی رشتوں اور نعتوں کو جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو اس کی مدر ان لا ہے، جو اس کی ساس ہے، وہ بھی بڑی حلیم ہے، اور اسے اپنی بہو کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ سوری، آج کی جو ساس ہیں ان کو اپنی بیٹیاں بیاہ دینے کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے، بہوؤں کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس عورت کو، نومی کو، جو ساس ہے اور بیوہ اوپر سے، اس سے اپنی بہو کی فکر ہے، اور اپنی بہو کو وہ اچھا مشورہ دے رہی ہے۔ آج تو سوری جو چل رہے ہیں معاملات فیملیز میں، خاندانوں میں، گھروں میں، نہ بہو ساس کے متعلق اچھا مشورہ دینا چاہتی ہے، نہ سوچنا چاہتی ہے، اور نہ ساس اپنی بہو کے متعلق جو ہے وہ اچھا سوچنا اور دیکھنا اور بولنا چاہتی ہے۔ یہ میں بڑا حیران ہوں اس تھاٹ سے، سوچ سے، اس خیال سے، اس دماغ کی جلتی بجھتی اگر بتیوں سے، کہ ایک ماں یہ تو چاہتی ہے کہ میری بیٹی بہو بن کر جائے تو راج کرے، لیکن کسی کی بیٹی میرے گھر میں آئے تو وہ کس طرح سے رہے؟ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اور پھر مسیحت میں، کرسچینٹی میں، ببلیکل میں، یقین کریں بائبل مقدس کی جو عورتیں ہیں وہ تو با کمال ہیں۔ اور روت ہمیں یہاں پر ایک بڑی زبردست اگزامپل یہاں پر ہمیں ملتی ہے۔ نومی ہمیں بڑی زبردست جو ہے وہ
ملتی ہے، اور نومی اسے بہو نہیں تھی کہتی، بہو بیٹی کہتی تھی۔ اگر دوسرے باب کی آیت نمبر 22 میں پڑھو، 22ویں آیت لکھا ہے، نومی نے اپنی بہو روت سے کہا، میری بیٹی، یہ اچھا ہے کہ تو ان چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں۔ اور یہاں پر وہ کہتی ہے، لکھا ہے صاف، لکھا ہے میری بیٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اسے ماما کہتی ہوگی، ماں کہتی ہوگی۔ روت نومی ساس کو ماں کہتی ہوگی اور وہ اس سے بیٹی کہہ رہی ہے، اور ان کے اندر گہری محبت ہے۔ وہ بہو ہے، وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے بیٹے کی طرح نبھا رہی ہے کہ میں بھی پالوں گی، میں جاب کروں گی، میں مزدوری کروں گی، اور میں تجھے پالوں گی، اور میں تجھے سنبھالوں گی۔ اور وہ اس فکر میں کہ نہیں نہیں اس کی شادی ہو جائے، اپنا گھر بسائے، اس کے بچے ہوں، اور یہ اپنے گھر میں جا کر رہے۔ نو میری کوئی بات نہیں، میرا خدا وارث ہے۔ سو گو کہ یہ 4 باب ہیں، وہ کہ روت کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے، اور لیکن اس میں بہت زیادہ اگزامپلس ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس کے متعلق اگر میں اور ایک دو بات کرنا چاہوں تو یہ نہیں کہ اس نے نومی سے ہی کہا، بلکہ اگر آپ پہلے باب کی آیت نمبر 12 پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہو کہ اے میری بیٹی لوٹ جاؤ، مینس کہ عرفہ جو اس کی دوسری بہو تھی، اسے بھی اس نے یہی بات کہی، کہتی ہے اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ۔ ان کا جاؤ اور جا کر اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور اپنی زندگیوں کو نئے سرے سے شروع کرو۔ اور یقین کریں اگر چیپٹر 1 کی آپ ورس نمبر 14 پڑھیں تو میں آپ کو عرفہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں۔ ٹھیک ہے، تب وہ پھر چلا چلا کر روئیں، اور عرفہ اپنی ساس کو چوما، اور روت اس سے لپٹی رہی۔ اب دونوں رو رہی ہیں، عرفہ کے دماغ میں ہے کہ چلو پھر میں چلی جاتی ہوں، میں کدھر اس پر بوجھ ہے وہ بنتی پھروں گی۔ اور لکھا وہ بھی گئی ہے تو وہ باتیں نہیں سنا کے گئی کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہے، تو نے اپنے شوہر کو بھی لے لی ہے، اور ہماری شادیاں ہوئی اور تو نے اپنے بیٹے کو بھی لے لی ہے، اور اس طرح کی باتیں نہیں سنائی کہ ناگن آفتیں اور ان پر آپ پڑی تھی۔ لیکن عرفہ لکھا، عرفہ کے بعد لکھا اس نے بھی اپنی سانس کو چوما ہے اور چلائی ہیں، روئی ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ اس خاندانی رشتے میں ان کے اندر کتنی محبت تھی کہ وہ جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن حالات اور وقت جو ہے وہ انہیں مجبور کر رہے تھے۔ اور لکھا کہ مطلب وہ عرفہ اپنی سانس کو چوما، اور روت کی تو اس سے بھی زیادہ زبردست وفات، لکھا روت نے اس سے لپٹی رہی۔ اور یہاں پر ایک بڑی خاص بات کی ممی نے، آیت نمبر 15 میں لکھا ہے تب اس نے کہا، دیکھ تیری جٹھانی اپنے کنبے اور اپنی دوتا کے پاس لوٹ گئی، تو بھی اپنی جٹھانی کے پیچھے چلی جا۔ دیکھیں اس نے کہا کہ عرفہ چلی گئی ہے اور وہ اپنے خداؤں کے پاس چلی گئی ہے۔ یہ بڑی الگ کر دینے والی بات تھی عرفہ سے جو ہے وہ روت کو، اور خدا کے نزدیک یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست اور پسندیدہ بات ہوگی یہاں پر 16 میں، جیسے میں نے پہلے شروع میں پڑھا تھا کلیدی آیت میں، روت نے کہا تو مت کر کہ میں تجھے چھوڑوں، سوری لکھا تو منت مت کر، مینس کہ وہ اس کی منت کر رہی تھی آپ بھی چلی جاؤ، پلیز چلے جاؤ، چھوڑ دو، مجھ پر تو آفت آ گئی، سم تھنگ، پتہ نہیں وہ کیا کیا کہتی ہے اسے، منت کر رہی ہے، ساس بہو کی منت کر رہی ہے۔ اور آج کا دور ہو تو کیا ہوگا، ماں کا بیٹا مر جائے جوان، شادی کے کچھ ہفتوں مہینوں 1-2 سالوں میں، اور آگے بچہ بھی پیدا نہ ہو، تو ساسو ماں کیا کرے گی اپنی بہو کے ساتھ؟ اگر میں آپ سب کے مائکس کھولوں جتنے آپ سن رہے ہیں مجھے، تو آپ کے پاس بڑی زبردست اگزامپلس ہوں گی اور بڑی مثالیں ہوں گی، اور ہو سکتا ہے مسالے دار جملے بھی ہوں۔
جو آج کی ساسو ماں کہتی ہے، لیکن روت یہاں پر لکھا ہے روت سے وہ منت کر رہی ہے، نومی منت کر رہی ہے، کیسی ہمبل نرم مزاج اور ایسی خدا شناسا خاتون ہے یہاں پر۔ تو منت نہ کر، میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں۔ آگے لکھا کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ اس نے اپنی زندگی ہی اسے دے دی، اسے سانسیں اسے دے دی۔ امیجن کر سکتے ہیں جس کا کوئی اپنا فیوچر نہ ہو، جس پر خود آسمان بند ہوا ہو، جس کے پاس خود کوئی راستہ نہ ہو، اور آپ اسے کہہ رہے ہو میں تو آپ کے پیچھے جاؤں گا، میں تو آپ کے پیچھے چلوں گی، میں تو آپ کے پیچھے رہوں گا، آپ جدھر جاؤ گے ادھر جاؤں گا، آپ جدھر مرو گے میں ادھر مروں گا۔ ایسا نہیں ہے، ڈفرنٹ ہے۔ ہم آنکھوں دیکھے پر یقین کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے پاس کیا ہے، نہ دعا ہے، نہ کلام ہے، نہ موضوع ہے، نہ گواہی ہے، اس چرچ میں کیا ہے، نہ مسئلہ ہے، نہ کچھ سم تھنگ، میں ایسی بات ہی کر رہا ہوں۔ لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر اس نے اپنا اندیکھا ایمان یہاں پر دکھا دیا سب، کیونکہ جہاں تو جائے گی، کیا پتا وہ کدھر جاتی۔ ایک عورت ہے، اس نے اپنا پیٹ پالنا تھا، اس کے دماغ میں کچھ بھی آ سکتا تھا۔ وہ اپنی بہو اس کی کہہ رہی ہے تو جائے گی، ہو سکتا ہے وہ کس راہ پر جاتی۔ خدا سے ناراض ہو کر کئی بار انسان غلط ترین کاموں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اور لوگ غلط سے غلط ترین کام کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، کئی بار جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو پھر وہ اور گناہ میں گر جاتے ہیں، اور بدی میں گر جاتے ہیں۔ لیکن روت کا ایمان دیکھیں، اس نے کہا میں ڈیفینیٹلی تیرے ساتھ چلوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں تو جہاں جائے گی میں وہاں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں وہاں رہوں گی۔ کہاں رہے گی؟ جنگلوں میں رہے گی، کیسے لوگوں میں رہے گی؟ آج کا دور خطرناک ہے، اس وقت بھی آسان نہیں تھا دور، خطرناک دور تھا۔ آپ سدوم اور عمورہ کا دور دیکھ سکتے ہیں، وہاں تو مرد محفوظ نہیں تھے۔ اور آیت نمبر 13 میں لکھا کہتی ہے تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں تیرے لوگ میرے لوگ، نومی نے تو ان کے ملک میں آ کر اپنے بیٹوں کی شادی ان کے ساتھ کی تھی، اور روت نے نومی کا خاندان گھرانہ پیچھے اسرائیل میں نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اپنی ساس کے رویے، اس کی محبت، اس کی خدا خوفی سے سمجھ گئی ہوگی کہ یہ ایک بڑے ہانسٹ اور دانا اور عزت دار گھرانے سے، رشتوں اور ناتوں کو سمجھنے والے خاندان سے۔ اس نے کہا تیرے لوگ میرے لوگ ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا ادھر کال پڑا تھا آپ ادھر بھاگ آئے، اور پتہ نہیں کال پڑا تھا نہیں پڑا تھا اور آپ کو انہوں نے نکال دیے۔ آپ کا رویہ کس طرح ہوگا جس گھر میں آپ میری اپنی ساسو ماں کو کہہ رہی ہے آپ بھی آگے گئی ہوگی، اور کہہ رہی تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ یہ اس سے بھی بڑھ کر زبردست بات ہے، اور یہی بات میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو پسند ہے، تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ اس نے اپنے خداؤں کا انکار کر دیا، اس نے اپنے ان سارے رشتوں ناتوں کا انکار یہاں پر کر دیا، اور اس نے اسرائیل کے خدا سے رشتہ جوڑ لیا۔ گلوری، ہاللیلویہ، یہ زبردست بات تھی۔ اور اسی لیے وہ بیکاری کی صورت میں اس کھیت میں بالیاں چننے گئی، اور خدا نے اسی کھیت میں جہاں اس کا پاؤں کا تلوا ٹکا اسی کا روت کو مالک بنا دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں وہ لفظ ہوں گے اسرائیل کے خدا کو بھا گئے ہوں گے، لیکن آج ہم بہت کم ہیں کہ ہم اس طرح کے الفاظ اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں۔
اور اتنی کمٹمنٹ کی وہ پکی خاتون ہمیں نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 17 میں کہ جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ کہتی ہے وہی میرا قبرستان ہوگا، کوئی مجھے پیچھے نہیں لائے گا۔ اور آگے کہتی ہے خداون مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ اور وہ خداون کو لا رہی ہے، یہ ایمان کے اقرار کر رہی ہے، اسرائیل کے خدا کو اپنا ہراول چنڈاول مان رہی ہے، الفا اومیگا مان رہی ہے، اپنا مکتی داتا، اپنا چپان، اپنا نگہبان مان رہی ہے، اپنا سنبھالنے والا مان رہی ہے۔ خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ اور دیکھیں یہاں پر یہ زبردست مضبوط باتیں جو خاندانوں کو جو تباہ وہ برباد ہو جائیں اور اس کے بعد ایسے لفظوں سے ایک دوسرے کو دلیری دیں، وہ خاندان پھر بحال ہو جاتے ہیں۔ اور روت کا گھرانہ پھر بحال ہوا، اسے اچھا شوہر ملا، بوئس کو اچھا گھر ملا، اچھا گھرانہ ملا، اور بوئس کو پھر اپنا جو ہے وہ اپنی بہو کی طرف سے جو ہے وہ پوتا ملا، اور پوتے کا جو آگے بیٹا پیدا ہوا وہ داؤد ہے۔ آپ امیجن کریں کہ خدا نے پھر داؤد کو کہاں پر استعمال کیا، یسی کے لیے خدا نے کیسے رحم کی بات کی، اور آنے والے وقت میں داؤد اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اور اس کی ماں آگے دیکھیں غیر قوم سے میں نظر آتی ہے، اور یہ سارا نسب نامہ ہے۔ آپ اس سے جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ بتا سکتا ہوں۔ اور اگر چوتھے باب پہ ہم چلے جائیں اور اس کے آخری آیات میں ہم چلے جائیں، اور یہاں پر ہمیں سارا کا سارا جو ہے وہ نسب نامہ نظر آئے گا۔ اور اگر آیت نمبر 13 سے پڑھیں، لکھا سو بوئز نے عورت کو روت کو لیا اور وہ اس کی بیوی بنی، اور اس نے اس سے خلوت کی اور خدا کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ اور عورتوں نے نومی سے کہا خدا مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے قربتی کے بغیر نہیں چھوڑا، اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہوا ہو۔ لکھا ہے اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا۔ اب امیجن کریں کہ بوئے سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا ہی ہے، اور عورتیں اسے دعا دے رہی ہیں کہ وہ جو آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، بوئس کے سبب سے جو پوتا پیدا ہوا ہے، وہ نومی کو کہہ رہی ہیں کہ یہ تجھے سنبھالنے والا ہو تیرے بڑھاپے میں، تیری رسپیکٹ خیال عزت کرنے والا ہو۔ اور آگے لفظ دیکھیں کیسی دعا کے لفظ ہیں، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے، شادی بھی ہو گئی ہے، شادی ہونے کے بعد بیٹا بھی پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس کی محبت کم نہیں ہوئی، اور اس کا ثبوت دوسری خواتین وہاں کی دے رہی ہیں۔ اور ایک خاندان گھرانے میں آج کے دور میں ساس اور بہو کے رشتے کے بارے میں آپ آس پڑوس سے پوچھ لیں، آپ کو کراری باتیں سننے کو ملیں گی۔ اور یہاں پر دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے، پریزنٹ بات ہے، لکھا تیرے لیے 7 بیٹوں سے بڑھ کر ہے، وہ اس کی ماں ہے۔ کہہ رہی ہے کہ تیری جو بہو روت ہے وہ 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیسی مضبوط اور خوبصورت بہو خدا نے اسے دی ہے۔ اور لکھا ہے نومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دایا بنی، اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگی نومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا، سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا۔ آگے کیا لکھا ہے، لکھا ہے وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے۔ داؤد کا باپ یسی ہے اور یسی کا باپ عبید ہے۔
مینس کہ داؤد کا دادا عبید ہے. عبید روت سے پیدا ہوا ہے اور روت غیر قوم کی بیٹی ہے، لیکن جب اس نے اسرائیل کے خدا کو قبول کر لیا تو پھر وہ غیر نہ رہی. اور نیچے آیت نمبر 18 19 اور بالکل 22ویں آیت میں جو ہے وہ ساری داؤد تک کا جو ہے وہ نسب نامہ ملتا ہے. لکھا اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے. فارس سے حسرون پیدا ہوا، حسرون سے رام پیدا ہوا، رام سے منداب پیدا ہوا، منداب سے نسخون پیدا ہوا، نسخون سے سلمون پیدا ہوا، سلمون سے بوئس پیدا ہوا اور بوئس سے عبید پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد پیدا ہوا. اور یہی آپ کو نسب نامہ جو ہے وہ یسوع مسیح کے نسب نامے میں ملے گا جب آپ مکی کے انجیل اس کے پہلے 12 اور 14 آیات کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور دیکھیں کس طرح سے خدا نے بوئس کو بھی لیا اور پھر روت کو بھی لیا اور جا کر ان میں سے جو ہے وہ داؤد اور داؤد کی نسل میں سے یسوع مسیح میرے آپ کے لیے نجات دہندہ جو ہے وہ پیدا ہوئے اور ہمیں زمین پر اور آسمانی رشتوں میں اور آسمانی خاندان میں لے جانے والے یسوع مسیح بنے. سو خدا آپ کو روت کی کتاب کی اسٹڈی کے سبب سے جو ہے وہ برکت دے اور ضرور ہے کہ آپ اسے اسٹڈی کریں اور آپ اسے سمجھیں بھی اور اس کے بعد جب یہ ریکارڈنگ دوبارہ آپ کو بھیجی جاتی ہے تو ضرور آپ جو ہے وہ اس ریکارڈنگ کو سنیں اور پھر اسے جو ہے وہ اپنی اپنی بکس میں اپنی اپنی کاپیوں میں اپنی اپنی ڈائریز میں اسے تحریر بھی کریں اور ان لفظوں پر غور بھی کر سکیں اور اپنی زندگی میں آج جو ہے وہ حاصل کلام لے کر اپنے خاندانی رشتوں ناتوں کو ہمیشہ سمجھ کے ساتھ بحال کر کے اور سمیٹ کر رکھ سکیں. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. خدا آئیے ہم خدا کے حضور جھکیں اور دعا مانگیں. بزرگ پیارے آسمانی خدا باپ خدا یسوع المسیح ناصری کے نام میں شکریہ ادا کرتے ہیں خدا تیرے طرف سے فضل کے لیے اور خدا آج روت کی کتاب کی اس خوبصورت اسٹڈی کے لیے طرح کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں خدا تو نے فضل کیا، تو نے رحم کیا، تو نے طرز کو جاری کیا کہ آج ہم خدا پھر سیکھ سکیں اور کس طرح سے خدا جب قاضیوں کا دور ہے، ظلم و ستم ہے، گناہ ہے، بدی ہے، کال ہے اور کال میں غربت ہے اور غربت میں خدا جو تجھ پر ایمان لے آتے ہیں تو انہیں خدا ہم سے واسطہ کرتا ہے اور روت اور نومی کی زندگی سے بوئس کی زندگی سے اور خدا ہمیں کس طرح سے رشتوں ناتوں کو زمین پر سنبھالنے بچانے اور خاندانوں کو بحال کرنے کا جو ہے وہ خوبصورت سب ملتا ہے اور خوبصورت جو ہے وہ خدا نصیحت ملتی ہے. ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خدا تامسونس کے لیے اور فائر آف گاڈ کے لیے اور خاص طور پر پاسٹر شہید صاحب کے لیے اور سویٹی کے لیے ساری مینجمنٹ کے لیے خدا تو سے یسوع مسیح کے نام سے برکت کی دعا کرتا ہوں اور خدا اس کلام کو اور اس بائبل اسکول کو تو اپنے آنے تک قائم رکھ. یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں خدا باپ اور بیٹا اور روح اس کے پاک نام سے آمین. گاڈ بلیس یو آل. خدا آپ کو برکت دے اور کوشش کریں جب آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ اسے واٹس ایپ کے گروپ پہ لے جائیں اور پھر وہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ ترتیب سے دے دوں گا. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. پاسٹر شہید صاحب کو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بائے. اسرائیل کا خدا آپ سبوں کے ساتھ.